इब्राहीम ने कहा कि अल्लाह के भेजे हुए फरिश्तों, तुम्हारा क्या मकसद है? उन्होंने जवाब दिया कि हम गुनहगार कौम की तरफ भेजे गए हैं ताकि हम उन पर मट्टी के कंकर बरसाएं जो तेरे रब की तरफ से निशान ज़दा हैं उन हद से गुजर जाने वालों के लिए। बस जितने ईमानदार वहां थे हमने उन्हें निकाल लिया और हमने वहां मुसलमानों का सिर्फ एक ही घर पाया और वहां हमने उनके लिए जो दर्दनाक अजाब का डर रखते हैं एक कामिल अलामत छोड़ी। मूसा के किस्से में भी हमारी तरफ से तंबीह है कि हमने उसे फिरौन की तरफ खुली दलील देकर भेजा। बस उसने अपने बलबूते पर मुंह मोड़ा और कहने लगा, ये जादूगर है या दीवाना है। बिलाखिर हमने उसे और उसके लश्करों को अपने अजाब में पकड़कर दरिया में डाल दिया। वो था ही मलामत के काबिल। इसी तरह आदियों में भी हमारी तरफ से तंबीह है, जबकि हमने उन पर खैर व बरकत से खाली आंधी भेजी। वो जिस जिस चीज पर गिरती थी उसे बोसीदा हड्डी की तरह चूरा चूरा कर देती थी। और समूद के किस्से में भी इबरत है, जब उनसे कहा गया कि तुम कुछ दिनों तक फायदा उठा लो, लेकिन उन्होंने अपने रब के हुक्म से सरताबी की, जिस पर उन्हें उनके देखते देखते तेजो तुंद कड़ाके ने हलाक कर दिया। बस न तो वो खड़े हो सके और न बदला ले सके। और नूह की कौम का भी इससे पहले यही हाल हो चुका था। वो भी बड़े नाफरमान लोग थे। आसमान को हमने अपने हाथों से बनाया है और यकीनन हम कुशादगी करने वाले हैं। और जमीन को हमने फर्श बना दिया है, बस हम बहुत ही अच्छे बिछाने वाले हैं। और हर चीज को हमने जोड़ा जोड़ा पैदा किया है ताकि तुम नसीहत हासिल करो। बस तुम अल्लाह की तरफ दौड़ भाग करो। यकीनन मैं तुम्हें उसकी तरफ से साफ साफ तंबीह करने वाला हूँ। और अल्लाह के साथ किसी और को माबूद न ठहराओ। बेशक मैं तुम्हें उसकी तरफ से खुला डराने वाला हूँ। इसी तरह जो लोग उनसे पहले गुजरे हैं, उनके पास जो भी रसूल आया, उन्होंने कह दिया कि या तो ये जादूगर है या दीवाना है। क्या ये इस बात की एक दूसरे को वसीयत करते गए हैं? नहीं, बल्कि ये सब के सब सरकश हैं। तो आप उनसे मुंह फेर लें, आप पर कोई मलामत नहीं। और नसीहत करते रहें, यकीनन ये नसीहत ईमानदारों को नफा देगी। मैंने जिन्नात और इंसानों को महज इसीलिए पैदा किया है कि वो सिर्फ मेरी इबादत करें। न मैं उनसे रोजी चाहता हूँ, न मेरी ये चाहत है कि ये मुझे खिलाएं। अल्लाह तो खुद ही सबका रोजी रसां, तवानाई वाला और जोरावर है। बस जिन लोगों ने जुल्म किया है उन्हें भी उनके साथियों के हिस्से के मिस्ल हिस्सा मिलेगा, लिहाजा वो मुझसे जल्दी तलब न करें। बस तबाही है काफिरों के लिए उस दिन के आने से जिसका उनसे वादा किया जा रहा है। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान निहायत रहम वाला है। कसम है तूर की और लिखी हुई किताब की जो झिल्ली के खुले हुए वरक में है, और आबाद घर की और ऊंची छत की और भड़काए हुए समंदर की। बेशक आपके रब का आजाब होकर रहने वाला है, उसे कोई रोकने वाला नहीं। जिस दिन आसमान थरथराने लगेगा और पहाड़ चलने फिरने लगेंगे, उस दिन झुटलाने वालों की पूरी खराबी है, जो अपनी बेहुदा गोई में उछल कूद कर रहे हैं। जिस दिन वो धक्के दे देकर आतिशे जहन्नम की तरफ लाए जाएंगे, यही वो आतिशे दोज़ख है जिसे तुम झूठ बतलाते थे। अब बताओ, क्या ये जादू है या तुम देखते ही नहीं हो? जाओ दोज़ख में, अब तुम्हारा सब्र करना और न करना तुम्हारे लिए यकसां है। तुम्हें फकत तुम्हारे किए का बदला दिया जाएगा। यकीनन परहेजगार लोग जन्नतों में और नेमतों में हैं, जो उन्हें उनके रब ने दे रखी हैं, उस पर खुश खुश हैं। और उनके परवरदिगार ने उन्हें जहन्नम के आजाब से भी बचा लिया है। तुम मजे से खाते पीते रहो उन आमाल के बदले जो तुम करते थे, बराबर बिछे हुए शानदार तख्तों पर तकिए लगाए हुए,
اور ہم نے ان کے نکاح گوری گوری بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے کر دیے ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی، ہم ان کی اولاد کو ان تک پہنچا دیں گے اور ان کے عمل سے ہم کچھ کم نہ کریں گے۔ ہر شخص اپنے اپنے اعمال میں گرفتار ہے۔ ہم ان کے لیے میوے اور مرغوب گوشت کی ریل پیل کر دیں گے، خوش طبی کے ساتھ ایک دوسرے سے جام شراب کی چھینا جھپٹی کریں گے، جس شراب کے سرور میں نہ تو بےہودہ گوئی ہوگی نہ گناہ، اور ان کے ارد گرد ان کے نو عمر غلام چل پھر رہے ہوں گے، گویا کہ وہ موتی تھے جو ڈھکے رکھے تھے، اور آپس میں ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر سوال کریں گے، کہیں گے کہ اس سے پہلے ہم اپنے گھر والوں میں بہت ڈرا کرتے تھے، بس اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا اور ہمیں تیز و تند گرم ہواؤں کے عذاب سے بچا لیا۔ ہم اس سے پہلے ہی اس کی عبادت کیا کرتے تھے، بے شک وہ محسن اور مہربان ہے۔ جس دن انہیں ان کا مکر کچھ کام نہ آئے گا اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ کیا کافر یوں کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے؟ ہم اس پر زمانے کے حوادث یعنی موت کا انتظار کر رہے ہیں۔ کہہ دیجئے تم منتظر رہو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں۔ کیا ان کی عقلیں انہیں یہی سکھاتی ہیں، یا یہ لوگ ہیں ہی سرکش؟ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نبی نے قرآن خود گھڑ لیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ اچھا اگر یہ سچے ہیں تو بھلا اس جیسی ایک ہی بات یہ بھی تو لے آئے۔ کیا یہ بغیر کسی پیدا کرنے والے کے خود بخود پیدا ہو گئے ہیں، یا یہ خود پیدا کرنے والے ہیں؟ کیا انہوں نے ہی آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، بلکہ یہ یقین نہ کرنے والے لوگ ہیں؟ یا کیا ان کے پاس تیرے رب کے خزانے ہیں، یا ان خزانوں کے یہ داروغہ ہیں؟ یا کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر آئے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو ان کا سننے والا کوئی روشن دلیل پیش کرے۔ کیا اللہ کی تو سب لڑکیاں ہیں اور تمہارے ہاں لڑکے ہیں؟ کیا تو ان سے کوئی اجرت طلب کرتا ہے کہ یہ اس کے تاوان سے بوجھل ہو رہے ہیں؟ کیا ان کے پاس علم غیب ہے جسے یہ لکھ لیتے ہیں؟ کیا یہ لوگ کوئی فریب کرنا چاہتے ہیں تو یقین کر لیں کہ فریب خوردہ جماعت کافروں کی ہے۔ کیا اللہ کے سوا ان کا کوئی معبود ہے؟ ہرگز نہیں، اللہ ان کے شرک سے پاک ہے۔ اگر یہ لوگ آسمان کے کسی ٹکڑے کو گرتا ہوا دیکھ لیں تب بھی کہہ دیں کہ یہ تہ بتہ بادل ہے، پس تو انہیں چھوڑ دے یہاں تک کہ انہیں اس دن سے سابقہ پڑے جس میں یہ بے ہوش کر دیے جائیں گے، جس دن انہیں ان کا مکر کچھ کام نہ آئے گا اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ بے شک ظالموں کے لیے اس کے علاوہ اور عذاب بھی ہیں، لیکن ان لوگوں میں سے اکثر بے علم ہیں۔ تو اپنے رب کے حکم کے انتظار میں صبر سے کام لے، بے شک تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ صبح کو جب تو اٹھے اپنے رب کی پاکی اور حمد بیان کر، اور رات کو بھی اس کی تسبیح پڑھ، اور ستاروں کے ڈوبتے وقت بھی۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے ستارے کی جب وہ گرے کہ تمہارے ساتھی نے نہ راہ گم کی ہے نہ وہ ٹیڑھی راہ پر ہے، اور نہ اپنی خواہش سے کوئی بات کہتے ہیں۔ وہ تو صرف وہی ہے جو اتاری جاتی ہے، اسے پوری طاقت والے فرشتے نے سکھایا ہے جو زور آور ہے۔ پھر وہ سیدھا کھڑا ہو گیا اور وہ بلند آسمان کے کناروں پر تھا، پھر نزدیک ہوا اور اتر آیا، پس وہ 2 کمانوں کے بقدر فاصلہ رہ گیا، بلکہ اس سے بھی کم۔ پس اس نے اللہ کے بندے کو وہی پہنچائی جو بھی پہنچائی۔ دل نے جھوٹ نہیں کہا جسے پیغمبر نے دیکھا۔ کیا تم جھگڑا کرتے ہو اس پر جو پیغمبر دیکھتے ہیں؟ اسے تو ایک مرتبہ اور بھی دیکھا تھا، سدرۃ المنتہا کے پاس، اسی کے پاس جنت الماوا ہے۔ جبکہ سدرہ کو چھپائے لیتی تھی وہ چیز جو چھا رہی تھی، نہ تو نگاہ بہکی نہ حد سے بڑھی۔
یقیناً اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے بعض نشانیاں دیکھ لی۔ کیا تم نے لات اور عزا کو دیکھا اور منات تیسرے گھٹیا کو؟ کیا تمہارے لیے لڑکے اور اللہ کے لیے لڑکیاں ہیں؟ یہ تو اب بڑی بے انصافی کی تقسیم ہے۔ دراصل یہ صرف نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے ان کے رکھ لیے ہیں، اللہ نے ان کی کوئی دلیل نہیں اتاری۔ یہ لوگ تو صرف اٹکل کے اور اپنی نفسانی خواہشوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور یقیناً ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے۔ کیا ہر شخص جو آرزو کرے اسے میسر ہے؟ اللہ ہی کے ہاتھ ہے یہ جہاں اور وہ جہاں، اور بہت سے فرشتے آسمانوں میں ہیں جن کی سفارش کچھ بھی نفع نہیں دے سکتی، مگر یہ اور بات ہے کہ اللہ اپنی خوشی اور اپنی چاہت سے جس کے لیے چاہے اجازت دے دے۔ بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ فرشتوں کا زنانہ نام مقرر کرتے ہیں، حالانکہ انہیں اس کا کوئی علم نہیں، وہ صرف اپنے گمان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور بے شک وہم و گمان حق کے مقابلے میں کچھ کام نہیں دیتا۔ تو آپ اس سے منہ موڑ لیں جو ہماری یاد سے منہ موڑے، اور جن کا ارادہ بجز زندگانی دنیا کے اور کچھ نہ ہو، یہی ان کے علم کی انتہا ہے۔ آپ کا رب اس سے خوب واقف ہے جو اس کی راہ سے بھٹک گیا ہے، اور وہی خوب واقف ہے اس سے بھی جو راہ یافتہ ہے۔ اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، تاکہ اللہ برے عمل کرنے والوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے اور نیک کام کرنے والوں کو اچھا بدلہ عنایت فرمائے۔ ان لوگوں کو جو بڑے گناہوں سے بچتے ہیں اور بے حیائی سے بھی، سوائے کسی چھوٹے سے گناہ کے۔ بے شک تیرا رب بہت کشادہ مغفرت والا ہے، وہ تمہیں بخوبی جانتا ہے، جبکہ اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور جبکہ تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں بچے تھے، پس تم اپنی پاکیزگی آپ بیان نہ کرو، وہی پرہیزگار کو خوب جانتا ہے۔ کیا آپ نے اسے دیکھا جس نے منہ موڑ لیا اور بہت کم دیا اور ہاتھ روک لیا؟ کیا اسے علم غیب ہے کہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے؟ کیا اسے اس چیز کی خبر نہیں دی گئی جو موسیٰ کے اور وفادار ابراہیم کے صحیفوں میں تھا، کہ کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، اور یہ کہ ہر انسان کے لیے صرف وہی ہے جس کی کوشش خود اس نے کی، اور یہ کہ بے شک اس کی کوشش عنقریب دیکھی جائے گی، پھر اسے پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور یہ کہ آپ کے رب ہی کی طرف پہنچنا ہے، اور یہ کہ وہی ہنساتا ہے اور وہی رلاتا ہے، اور یہ کہ وہی مارتا ہے اور زندہ کرتا ہے، اور یہ کہ اسی نے جوڑا یعنی نر و مادہ پیدا کیا ہے نطفے سے جبکہ وہ ٹپکایا جاتا ہے، اور یہ کہ اسی کے ذمے دوبارہ پیدا کرنا ہے، اور یہ کہ وہی مالدار بناتا ہے اور سرمایہ دیتا ہے، اور یہ کہ وہی شعرا ستارے کا رب ہے، اور یہ کہ اسی نے عاد اول کو ہلاک کیا ہے اور سمود کو بھی، جن میں سے ایک کو بھی باقی نہ رکھا، اور اس سے پہلے قوم نوح کو، یقیناً وہ بڑے ظالم اور سرکش تھے، اور الٹی ہوئی بستیوں کو اسی نے اٹھا پھینکا، پھر اس پر چھا گیا جو چھایا۔ بس اے انسان، تو اپنے رب کی کس کس نعمت میں جھگڑے گا؟ یہ نبی ڈرانے والے ہیں، پہلے ڈرانے والوں میں سے۔ قیامت نزدیک آ گئی، اللہ کے سوا اس کا وقت معین کھول دکھانے والا اور کوئی نہیں۔ پس کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو اور ہنس رہے ہو؟ روتے نہیں بلکہ تم کھیل رہے ہو۔ اللہ کے سامنے سجدے کرو اور اسی کی عبادت کرو۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ یہ اگر کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ یہ پہلے سے چلا آتا ہوا جادو ہے۔ انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی، اور ہر کام ٹھہرے ہوئے وقت پر مقرر ہے۔ یقیناً ان کے پاس وہ خبریں آ چکی ہیں جن میں ڈانٹ ڈپٹ ہے اور کامل عقل کی بات ہے،
لیکن ان ڈراؤنی باتوں نے بھی کچھ فائدہ نہ دیا۔ پس اے نبی تم ان سے اعراض کرو جس دن ایک پکارنے والا ناگوار چیز کی طرف پکارے گا، یہ جھکی آنکھوں قبروں سے اس طرح نکل کھڑے ہوں گے کہ گویا وہ پھیلا ہوا ٹڈی دل ہے۔ پکارنے والے کی طرف دوڑتے ہوں گے اور کافر کہیں گے یہ دن تو بہت سخت ہے۔ ان سے پہلے قوم نوح نے بھی ہمارے بندے کو جھٹلایا تھا اور دیوانہ بتلا کر جھڑک دیا گیا تھا، پس اس نے اپنے رب سے دعا کی کہ میں بے بس ہوں، تو میری مدد کر۔ پس ہم نے آسمان کے دروازوں کو زور کے میل سے کھول دیا اور زمین سے چشموں کو جاری کر دیا، پس اس کام پر جو مقدر کیا گیا تھا پانی خوب جمع ہو گیا، اور ہم نے اسے تختوں اور کیلوں والی کشتی پر سوار کر لیا جو ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی، بدلہ اس کی طرف سے جس کا کفر کیا گیا تھا۔ اور بے شک ہم نے اس واقعے کو نشان بنا کر باقی رکھا، بس کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ بتاؤ میرا عذاب اور میری ڈرانے والی باتیں کیسی رہی؟ اور بے شک ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، پس کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا نہیں ہے؟ قوم عاد نے بھی جھٹلایا، پس کیسا ہوا میرا عذاب اور میری ڈرانے والی باتیں؟ ہم نے ان پر تیز و تند مسلسل چلنے والی ہوا ایک پیہم منحوس دن میں بھیج دی جو لوگوں کو اٹھا اٹھا کر دے پٹکتی تھی، گویا کہ وہ جڑ سے کٹے ہوئے کھجور کے تنے ہیں۔ پس کیسی رہی میری سزا اور میرا ڈرانا؟ یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، پس کیا ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ قوم سمود نے ڈرانے والوں کو جھٹلایا اور کہنے لگے کیا ہمیں میں سے ایک شخص کی ہم فرمانبرداری کرنے لگیں تب تو ہم یقیناً غلطی اور دیوانگی میں پڑے ہوئے ہوں گے۔ کیا ہمارے سب کے درمیان صرف اسی پر وحی اتاری گئی؟ نہیں، بلکہ وہ جھوٹا شیخی خور ہے۔ اب سب جان لیں گے کل کو کہ کون جھوٹا اور شیخی خور تھا۔ بے شک ہم ان کی آزمائش کے لیے اونٹنی بھیجیں گے، پس اے صالح تو ان کا منتظر رہ اور صبر کر۔ ہاں انہیں خبر کر دے کہ پانی ان میں تقسیم شدہ ہے، ہر ایک اپنی باری پر حاضر ہوگا۔ انہوں نے اپنے رفیق کو آواز دی جس نے وار کیا اور کونچیں کاٹ دی، پس کیوں کر ہوا میرا عذاب اور میرا ڈرانا؟ ہم نے ان پر ایک چیخ بھیجی، پس وہ ایسے ہو گئے جیسے باڑ والے کی سوکھی اور ٹوٹی ہوئی گھاس۔ اور ہم نے نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، پس کیا ہے کوئی جو نصیحت پکڑے؟ قوم لوط نے بھی ڈرانے والوں کی تکذیب کی، بے شک ہم نے ان پر پتھر برسانے والی ہوا بھیجی سوائے لوط کے گھر والوں کے، انہیں ہم نے سحر کے وقت اپنے احسان سے نجات دے دی۔ ہر شکر گزار کو ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ یقیناً لوط نے انہیں ہماری پکڑ سے ڈرایا تھا، لیکن انہوں نے ڈرانے والوں میں شک شبہ اور جھگڑا کیا، اور لوط کو ان کے مہمانوں کے بارے میں پھسلایا، پس ہم نے ان کی آنکھیں اندھی کر دیں اور کہہ دیا میرا عذاب اور میرا ڈرانا چکھو۔ اور یقینی بات ہے کہ انہیں صبح سویرے ہی ایک جگہ پکڑنے والے مقررہ عذاب نے غارت کر دیا۔ پس میرے عذاب اور میرے ڈراوے کا مزہ چکھو۔ اور یقیناً ہم نے قرآن کو پند و واس کے لیے آسان کر دیا ہے، پس کیا کوئی ہے نصیحت پکڑنے والا؟ اور فرعونیوں کے پاس بھی ڈرانے والے آئے، انہوں نے ہماری تمام نشانیاں جھٹلائیں، پس ہم نے انہیں بڑے غالب قوی پکڑنے والے کی طرح پکڑ لیا۔ اے قریشیو، کیا تمہارے کافر ان کافروں سے کچھ بہتر ہیں، یا تمہارے لیے اگلی کتابوں میں چھٹکارا لکھا ہوا ہے، یا یہ کہتے ہیں کہ ہم غلبہ پانے والی جماعت ہیں؟ ان قریب یہ جماعت شکست دی جائے گی اور پیٹھ دے کر بھاگے گی، بلکہ قیامت کی گھڑی ان کے وعدے کے وقت ہے، اور قیامت بڑی سخت اور کڑوی چیز ہے۔ بے شک گنہگار گمراہی میں اور عذاب میں ہیں،
जिस दिन वो अपने मुंह के बल आग में घसीटे जाएंगे और उनसे कहा जाएगा, दोज़ख की आग लगने के मजे चखो। बेशक हमने हर चीज को एक मुकर्ररा अंदाजे पर पैदा किया है और हमारा हुक्म सिर्फ एक दफा ही होता है, जैसे आंख का झपकना। और हम तुम्हारे कितने ही हम मशरबों को हलाक कर चुके हैं, बस कोई है नसीहत लेने वाला। जो कुछ उन्होंने आमाल किए हैं सब नामे आमाल में लिखे हुए हैं। इसी तरह हर छोटी बड़ी बात भी लिखी हुई है। यकीनन हमारा डर रखने वाले जन्नतों और नहरों में हैं, रास्ती और इज्जत की बैठक में, कुदरत वाले बादशाह के पास। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान निहायत रहम वाला है। रहमान ने कुरान सिखाया, उसी ने इंसान को पैदा किया और उसे बोलना सिखाया। आफताब और महताब मुकर्ररा हिसाब से हैं और बेलें और दरख्त दोनों सजदा करते हैं। उसी ने आसमान को बुलंद किया और उसी ने तराजू रखी ताकि तुम तोलने में तजावुज न करो। इंसाफ के साथ वजन को ठीक रखो और तोल में कम न दो। और उसी ने मखलूक के लिए जमीन बिछा दी जिसमें मेवे हैं और खोशे वाली खजूर के दरख्त हैं और भुस वाला अनाज है और खुशबूदार फूल हैं। बस ए इंसानों और जिन्नों, तुम अपने परवरदिगार की किस किस नेमत को झुटलाओगे। उसने इंसान को ऐसी आवाज देने वाली मिट्टी से पैदा किया जो ठीकरी की तरह थी और जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया। बस तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे। वो रब है दोनों मशरिकों और दोनों मगरिबों का। ऐ जिन्नों और इंसानों, तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे। उसने 2 दरिया जारी कर दिए जो एक दूसरे से मिल जाते हैं। उन दोनों में एक आड़ है कि उससे बढ़ नहीं सकते। बस अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। उन दोनों में से मोती और मूंगे बरामद होते हैं। फिर तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे। अल्लाह ही की मिल्कियत में है वो जहाज जो समंदरों में पहाड़ की तरह खड़े हुए चल फिर रहे हैं। बस ए इंसानों और जिन्नों, तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे। जमीन पर जो हैं सब फना होने वाले हैं, सिर्फ तेरे रब की जात जो अजमत और इज्जत वाली है बाकी रह जाएगी। फिर तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे। सब आसमानों जमीन वाले उसी से मांगते हैं, हर रोज वो एक शान में है। फिर तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे। जिन्नों और इंसानों के ग्रोहों, अनकरीब हम फारिग होकर तुम्हारी तरफ मुतवज्जे हो जाएंगे। फिर तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे। ए गुरोहे जिन्नो इंस, अगर तुम में आसमानों और जमीन के किनारों से बाहर निकल जाने की ताकत है तो निकल भागो। बगैर गलबे और ताकत के तुम नहीं निकल सकते। फिर अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे। तुम पर आग के शोले और धुआं छोड़ा जाएगा, फिर तुम मुकाबला न कर सकोगे। फिर अपने रब की नेमतों में से किस किस नेमत को झुटलाओगे। बस जबकि आसमान फटकर सुर्ख हो जाए जैसे कि सुर्ख चमड़ा, बस तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे। उस दिन किसी इंसान और किसी जिन से उसके गुनाहों की पुरसिश न की जाएगी। बस तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे। गुनाहगार सिर्फ हुलिये ही से पहचान लिए जाएंगे और उनकी पेशानियों के बाल और कदम पकड़ लिए जाएंगे। बस तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे। ये है वो जहन्नम जिसे मुजरिम झूठा जानते थे। उसके और खौलते हुए गर्म पानी के दरमियान चक्कर खाएंगे। बस तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे। और उस शख्स के लिए जो अपने रब के सामने खड़ा होने से डरा, 2 जन्नतें हैं। बस तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे। दोनों जन्नतें बहुत सी टहनियों और शाखों वाली हैं। बस तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे। इन दोनों जन्नतों में 2 बहते हुए चश्मे हैं। बस तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे।
उन दोनों जन्नतों में हर किस्म के मेवों की 2 किस्में होंगी। फिर तुम क्या क्या नेमतें अपने रब की झुटलाओगे। जन्नती ऐसे फर्शों पर तकिया लगाए हुए होंगे जिनके अस्तर दबीज रेशम के होंगे और उन दोनों जन्नतों के मेवे बिल्कुल करीब होंगे। बस तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे। वहाँ शर्मीली नीची निगाह वाली हूरें हैं जिन्हें उनसे पहले किसी जिन्नो इंस ने हाथ नहीं लगाया। बस अपने पालने वाले की किस किस नेमत को झुटलाओगे। वो हूरें मिस्ल याकूत और मोंगे के होंगी। बस तुम अपने परवरदिगार की किस किस नेमत को झुटलाओगे। एहसान का बदला एहसान के सिवा क्या है। बस क्या क्या नेमतें अपने रब की झुटलाओगे। और उनके सिवा 2 जन्नतें और हैं। बस तुम अपने परवरिश करने वाले की किस किस नेमत को झुटलाओगे, जो दोनों गहरी सब्ज स्याही माइल हैं। बताओ अब अपने परवरदिगार की किस किस नेमत को झुटलाओगे। उनमें 2 जोश से उबलने वाले चश्मे हैं। फिर तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत का झूठ होना कह रहे हो। उन दोनों में मेवे और खजूर और अनार होंगे। क्या अब भी रब की किसी नेमत की तकजीब तुम करोगे। उनमें नेक सीरत खूबसूरत औरतें हैं। बस तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे। वो हूरें जन्नती खैमों में रहने वालियां हैं। बस ऐ इंसानों और जिन्नों, तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे। उनको अहले जन्नत से पहले न किसी इंसान ने हाथ लगाया न किसी जिन ने। बस अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत के साथ तुम तकजीब करते हो। सब्ज मसनदों और उम्दा फर्शों पर तकिया लगाए हुए होंगे। बस ऐ जिन्नों और इंसानों, तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे। तेरे परवरदिगार का नाम बाबरकत है जो इज्जतो जलाल वाला है। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान निहायत रहम वाला है। जब क़यामत कायम हो जाएगी जिसके वाक़े होने में कुछ भी झूठ नहीं, वो पस्त करने वाली और बुलंद करने वाली होगी। जबकि जमीन जलजले के साथ हिला दी जाएगी और पहाड़ बिल्कुल रेजा रेजा कर दिए जाएंगे। फिर वो मिस्ल परागंदा गुबार के हो जाएंगे और तुम 3 जमातों में हो जाओगे। बस दाहिने हाथ वाले कैसे अच्छे हैं दाहिने हाथ वाले और बाएं हाथ वाले, क्या हाल है बाएं हाथ वालों का। और जो आगे वाले हैं वो तो आगे वाले ही हैं। वो बिल्कुल नजदीकी हासिल किए हुए हैं। नेमतों वाली जन्नतों में हैं। बहुत बड़ा गिरोह तो अगले लोगों में से होगा और थोड़े से पिछले लोगों में से। ये लोग सोने के तारों से बुने हुए तख्तों पर एक दूसरे के सामने तकिया लगाए बैठे होंगे। उनके पास ऐसे लड़के जो हमेशा लड़के ही रहेंगे आमदो रफ्त करेंगे। आप खोरे और जग लेकर और ऐसा जाम लेकर जो बहती हुई शराब से पुर हो, जिससे न सर में दर्द हो न अक्ल में फतूर आए, और ऐसे मेवे लिए हुए जो उनकी पसंद के हों, और परिंदों के गोश्त जो उन्हें मरगूब हों, और गोरी गोरी बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरें जो छुपे हुए मोतियों की तरह हैं। ये सिला है उनके आमाल का। न वहाँ बकवास सुनेंगे और न गुनाह की बात, सिर्फ सलाम ही सलाम की आवाज होगी। और दाहिने हाथ वाले क्या ही अच्छे हैं दाहिने हाथ वाले। वो बगैर कांटों की बेरियों और तह बतह केलों और लंबे लंबे सायों और बहते हुए पानियों और बकसरत फलों में जो न खत्म हो न रोक लिए जाएं, और ऊंचे ऊंचे फर्शों में होंगे। हमने उनकी बीवियों को खास तौर पर बनाया है और हमने उन्हें कुंवारियां कर दिया है, मोहब्बत वालियां और हम उम्र हैं। दाएं हाथ वालों के लिए हैं, जम्मे गफीर है अगलों में से और बहुत बड़ी जमात है पिछलों में से। और बाएं हाथ वाले क्या हैं बाएं हाथ वाले, गर्म हवा और गर्म पानी में होंगे और स्याह धुएं के साये में, जो न ठंडा है न फरहत बख्श। बेशक ये लोग इससे पहले बहुत नाजों में पले हुए थे और बड़े बड़े गुनाहों पर इसरार करते थे और कहते थे
کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈی ہو جائیں گے تو کیا ہم پھر دوبارہ کھڑے کیے جائیں گے؟ اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی؟ آپ کہہ دیجئے کہ یقیناً سب اگلے اور پچھلے ضرور جمع کیے جائیں گے ایک مقرر دن کے وقت۔ پھر تم اے گمراہو جھٹلانے والو البتہ کھانے والے ہو تھور کا درخت اور اسی سے پیٹ بھرنے والے ہو، پھر اس پر گرم کھولتا پانی پینے والے ہو، پھر پینے والے بھی پیاسے اونٹوں کی طرح۔ قیامت کے دن ان کی مہمانی یہ ہے، ہم ہی نے تم سب کو پیدا کیا ہے، پھر تم کیوں باور نہیں کرتے؟ اچھا پھر یہ تو بتلاؤ کہ جو منی تم ٹپکاتے ہو کیا اس کا انسان تم بناتے ہو یا پیدا کرنے والے ہم ہی ہیں؟ ہم ہی نے تم میں موت کو متعین کر دیا ہے اور ہم اس سے ہارے ہوئے نہیں ہیں کہ تمہاری جگہ تم جیسے اور پیدا کر دیں اور تمہیں نئے سرے سے اس عالم میں پیدا کریں جس سے تم بالکل بے خبر ہو۔ تمہیں یقینی طور پر پہلی دفعہ کی پیدائش معلوم ہی ہے، پھر کیوں عبرت حاصل نہیں کرتے؟ اچھا پھر یہ بھی بتلاؤ کہ تم جو کچھ بوتے ہو اسے تم ہی اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اسے ریزہ ریزہ کر ڈالیں اور تم حیرت کے ساتھ باتیں بناتے ہی رہ جاؤ۔ ہم پر تو تاوان ہی پڑ گیا بلکہ ہم بالکل محروم ہی رہ گئے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ جس پانی کو تم پیتے ہو اسے بادلوں سے بھی تم ہی اتارتے ہو یا ہم برساتے ہیں؟ اگر ہماری منشا ہو تو ہم اسے کڑوا زہر کر دیں، پھر تم ہماری شکر گزاری کیوں نہیں کرتے؟ اچھا ذرا یہ بھی بتاؤ کہ جو آگ تم سلگاتے ہو اس کے درخت کو تم نے پیدا کیا ہے یا ہم اس کے پیدا کرنے والے ہیں؟ ہم نے اسے سبب نصیحت کیا ہے اور مسافروں کے فائدے کی چیز بنایا ہے۔ پس اپنے بہت بڑے رب کے نام کی تسبیح کیا کرو۔ پس میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے گرنے کی، اور اگر تمہیں علم ہو تو یہ بہت بڑی قسم ہے کہ بے شک یہ قرآن بہت بڑی عزت والا ہے، جو ایک محفوظ کتاب میں درج ہے جسے صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں۔ یہ رب العالمین کی طرف سے اترا ہوا ہے۔ پس کیا تم ایسی بات کو سرسری اور معمولی سمجھ رہے ہو اور اپنے حصے میں یہی لیتے ہو کہ جھٹلاتے پھرو؟ پس جب کہ روح نرخرے تک پہنچ جائے اور تم اس وقت تک رہے ہو، ہم اس شخص سے بنسبت تمہارے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں لیکن تم نہیں دیکھ سکتے۔ پس اگر تم کسی کے زیر فرمان نہیں اور اس قول میں سچے ہو تو ذرا اس روح کو تو لوٹاؤ۔ پس جو کوئی بارگاہ الہی سے قریب کیا ہوا ہوگا اسے تو راحت ہے اور غذائیں ہیں اور آرام والی جنت ہے، اور جو شخص داہنے ہاتھ والوں میں سے ہے تو بھی سلامتی ہے تیرے لیے کہ تو داہنے والوں میں سے ہے۔ لیکن اگر کوئی جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہے تو کھولتے ہوئے گرم پانی کی مہمانی ہے اور دوزخ میں جانا ہے۔ یہ خبر سراسر حق اور قطعاً یقینی ہے۔ پس تو اپنے عظیم الشان پروردگار کی تسبیح کر۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو ہے سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، وہ زبردست باحکمت ہے۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اسی کی ہے، وہی زندگی دیتا ہے اور موت بھی، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہی پہلے ہے اور وہی پیچھے، وہی ظاہر ہے اور وہی مخفی، اور وہ ہر چیز کو بخوبی جاننے والا ہے۔ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر مستوی ہو گیا۔ وہ خوب جانتا ہے اس چیز کو جو زمین میں جائے اور جو اس سے نکلے، اور جو آسمان سے نیچے آئے اور جو کچھ چڑھ کر اس میں جائے، اور جہاں کہیں تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اور جو تم کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے۔ آسمانوں کی اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے، اور تمام کام اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ وہی رات کو دن میں لے جاتا ہے
اور وہی دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے، اور سینے کے اندر کی پوشیدگیوں کا وہ پورا عالم ہے۔ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ اور اس مال میں سے خرچ کرو جس میں اللہ نے تمہیں دوسروں کا جانشین بنایا ہے۔ پس تم میں سے جو ایمان لائیں اور خیرات کریں انہیں بہت بڑا ثواب ملے گا۔ تم اللہ پر ایمان کیوں نہیں لاتے حالانکہ خود رسول تمہیں اپنے رب پر ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہے، اور اگر تم مومن ہو تو وہ تو تم سے مضبوط عہد و پیمان بھی لے چکا ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندے پر واضح آیتیں اتارتا ہے تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے نور کی طرف لے جائے۔ یقیناً اللہ تم پر نرمی کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے جو تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے؟ دراصل آسمانوں اور زمینوں کی میراث کا مالک تنہا اللہ ہی ہے۔ تم میں سے جن لوگوں نے فتح سے پہلے فی سبیل اللہ دیا ہے اور قتال کیا ہے وہ دوسروں کے برابر نہیں، بلکہ ان سے بہت بڑے درجے کے ہیں جنہوں نے فتح کے بعد خیراتیں دیں اور جہاد کیے۔ ہاں، بھلائی کا وعدہ تو اللہ کا ان سب سے ہے۔ جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے اللہ خبردار ہے۔ کون ہے جو اللہ کو اچھی طرح قرض دے پھر اللہ اسے اس کے لیے بڑھاتا چلا جائے اور اس کے لیے پسندیدہ اجر ثابت ہو جائے؟ قیامت کے دن تو دیکھے گا کہ ایماندار مردوں اور عورتوں کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں دوڑ رہا ہوگا۔ آج تمہیں ان جنتوں کی خوشخبری ہے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جن میں ہمیشہ کی رہائش ہے۔ یہ ہے بڑی کامیابی۔ اس دن منافق مرد و عورت ایمانداروں سے کہیں گے کہ ہمارا انتظار تو کرو کہ ہم بھی تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کر لیں۔ جواب دیا جائے گا کہ تم اپنے پیچھے لوٹ جاؤ اور روشنی تلاش کرو۔ پھر ان کے اور ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں دروازہ بھی ہوگا۔ اس کے اندرونی حصے میں تو رحمت ہوگی اور باہر کی طرف عذاب ہوگا۔ یہ چلا چلا کر ان سے کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ وہ کہیں گے کہ ہاں تھے تو صحیح، لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنے میں پھنسا رکھا تھا اور انتظار ہی میں رہے اور شک شبہ کرتے رہے، اور تمہیں تمہاری فضول تمناؤں نے دھوکے میں ہی رکھا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ پہنچا اور تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دینے والے نے دھوکے ہی میں رکھا۔ الغرض، آج نہ تم سے فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ کافروں سے۔ تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وہی تمہاری رفیق ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ کیا اب تک ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ذکر الہی سے اور جو حق اتر چکا ہے اس سے نرم ہو جائیں اور ان کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں ان سے پہلے کتاب دی گئی تھی؟ پھر جب ان پر ایک زمانہ دراز گزر گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں بہت سے فاسق ہیں۔ یقین مانو کہ اللہ ہی زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتا ہے۔ ہم نے تو تمہارے لیے اپنی آیتیں بیان کر دیں تاکہ تم سمجھو۔ بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور جو اللہ کو خلوص کے ساتھ قرض دے رہے ہیں ان کے لیے یہ بڑھایا جائے گا اور ان کے لیے پسندیدہ اجر و ثواب ہے۔ اللہ اور اس کے رسول پر جو ایمان رکھتے ہیں وہی لوگ اپنے رب کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں۔ ان کے لیے ان کا اجر اور ان کا نور ہے، اور جو لوگ کفر کرتے ہیں اور ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں وہ جہنمی ہیں۔ خوب جان رکھو کہ دنیا کی زندگی صرف کھیل تماشا، زینت اور آپس میں فخر و غرور اور مال و اولاد میں ایک کا دوسرے سے اپنے آپ کو زیادہ بتلانا ہے۔ جیسے بارش اور اس کی پیداوار کسانوں کو اچھی معلوم ہوتی ہے، پھر جب وہ خشک ہو جاتی ہے
تو زرد رنگ میں اس کو تم دیکھتے ہو، پھر وہ بالکل چورا چورا ہو جاتی ہے، اور آخرت میں سخت عذاب اور اللہ کی مغفرت اور رضامندی ہے، اور دنیا کی زندگی بجز دھوکے کے سامان کے اور کچھ بھی تو نہیں۔ آؤ دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان و زمین کی وسعت کے برابر ہے، یہ ان کے لیے بنائی گئی ہے جو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے دے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ نہ کوئی مصیبت دنیا میں آتی ہے، نہ خاص تمہاری جانوں میں، مگر اس سے پہلے کہ ہم اس کو پیدا کریں وہ ایک خاص کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ یہ کام اللہ پر بالکل آسان ہے، تاکہ تم اپنے سے فوت شدہ کسی چیز پر رنجیدہ نہ ہو جایا کرو، اور نہ عطا کردہ چیز پر اترا جاؤ، اور اترانے والے شیخی خوروں کو اللہ پسند نہیں فرماتا۔ جو خود بھی بخل کریں اور دوسروں کو بھی بخل کی تعلیم دیں۔ سنو، جو بھی منہ پھیرے اللہ بے نیاز اور سزاوار حمد و ثنا ہے۔ یقیناً ہم نے اپنے پیغمبروں کو کھلی دلیلیں دے کر بھیجا، اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل فرمائی تاکہ لوگ عدل پر قائم رہیں، اور ہم نے لوہے کو اتارا جس میں سخت ہیبت و قوت ہے، اور لوگوں کے لیے اور بھی بہت سے فائدے ہیں، اور اس لیے بھی کہ اللہ جان لے کہ اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد بن دیکھے کون کرتا ہے۔ بے شک اللہ قوت والا اور زبردست ہے۔ بے شک ہم نے نوح اور ابراہیم کو پیغمبر بنا کر بھیجا، اور ہم نے ان دونوں کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب جاری رکھی، تو ان میں سے کچھ تو راہ یافتہ ہوئے، اور ان میں سے اکثر بہت نافرمان رہے۔ ان کے بعد پھر بھی ہم اپنے رسولوں کو پے در پے بھیجتے رہے، اور ان کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا، اور انہیں انجیل عطا فرمائی، اور ان کے ماننے والوں کے دلوں میں شفقت اور رحم پیدا کر دیا۔ ہاں، رہبانیت تو ان لوگوں نے از خود ایجاد کر لی تھی، ہم نے ان پر اسے واجب نہ کیا تھا سوائے اللہ کی رضا جوئی کے، سو انہوں نے اس کی پوری رعایت نہ کی۔ پھر بھی ہم نے ان میں سے جو ایمان لائے تھے انہیں ان کا اجر دیا، اور ان میں زیادہ تر لوگ نافرمان ہیں۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرتے رہا کرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ اللہ تمہیں اپنی رحمت کا دوہرا حصہ دے گا، اور تمہیں نور دے گا جس کی روشنی میں تم چلو پھرو گے، اور تمہارے گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ اس لیے کہ اہل کتاب جان لیں کہ اللہ کے فضل کے کسی حصے پر بھی انہیں اختیار نہیں، اور یہ کہ سارا فضل اللہ ہی کے ہاتھ ہے، وہ جسے چاہے دے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔